नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। किताब हामिदिन क्या है? ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि है। हम पढ़ चुके हैं कि मुदाफ़ में ना अल आ सकता है और ना तनवीन, जबकि मुदाफ़ इलैहि हमेशा हमेशा मजरूर होगा। फिर जब हमने हामिदुन की जगह हु की ज़मीर लगा दी थी तो ये क्या बन गया था? तो ये बन गया था किताबुहु। तो भी ये क्या है? अभी भी ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि है। चलिए अभी ऐसा करते हैं कि अब इस किताबु को बाकी सारे ज़माइर के साथ जोड़ देते हैं। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। किताबुहु में ये हु जो है ना, ये वाला, ये मुदाफ़ इलैहि है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी मजरूर है। लेकिन चूंकि ज़माइर मबनी होते हैं, मबनी का क्या मतलब है? यानी कि इनके पास एक ही ड्रेस होता है और ग्रामर की वजह से ये अपने अराब को तब्दील नहीं करते, इसलिए इस हु पर दम्मा है। लेकिन इसके बावजूद हमें पता है कि ये मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ़ इलैहि है और मुदाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी मजरूर है। चलिए अब मैं ऐसा करती हूँ कि इस किताबुहु से पहले मैं हर्फ जर मिन लगा देती हूँ। अब मैंने इस किताबुहु से पहले हर्फ जर मिन लगा दिया, ये वाला दमा ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा मिन किताबी। और चूंकि 5 ऐसे ज़माइर हैं कि अगर उनसे पहले कसरा या आ जाए, क्या आए? कसरा या आ जाए, तो इनके आराब तब्दील हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं, ये 5 ऐसे ज़माइर हैं कि जब इनसे पहले कसरा या आ जाए तो इस सूरत में ये अपने आराब को तब्दील कर लेते हैं। तो जब कसरा या आ जाए तो ये हु ही में तब्दील हो जाता है, हुमा हिमा में तब्दील हो जाता है, हुम हिम में तब्दील हो जाता है, फिर यहाँ पे दोबारा हुमा हिमा में तब्दील हो जाता है, और ये वाला हुन्ना जो है ना, ये हिन्ना में तब्दील हो जाता है। तो इसी उसूल के मुताबिक अब यहाँ पे ये जो मिन किताबी, अब इस हु से पहले ये कसरा आ गया ना, देखें, इस वजह से मैं इस हु को भी ही में तब्दील कर दूंगी। चलिए अब मिन किताबी को बाकी सारे ज़माइर के साथ भी जोड़ कर देखते हैं। पहला तो होगा मिन किताबी ही, मिन किताबी हिमा, मिन किताबी हिम, मिन किताबी हा, मिन किताबी हिमा, मिन किताबी हिन्ना, मिन किताबी का, मिन किताबी कुमा, मिन किताबी कुम, मिन किताबी की, मिन किताबी कुमा, मिन किताबी कुन्ना, मिन किताबी, मिन किताबिना। अब इस मिन किताबी में 2 मुरक्कब मौजूद हैं, यानी एक तो ये मिन किताबी हो गया, ये क्या है? जार मजरूर। और दूसरा मुरक्कब कौन सा है? ये पहला मुरक्कब जार मजरूर का है, और ये दूसरा मुरक्कब जो है किताबी ही, ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है, यानी 2 मुरक्कब मौजूद हैं। याद रखें कि सारे अस्मा दुन दन दिन होते हैं, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर होते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों दुन दन दिन हो रहे हैं। जैसे कि अगर इसम मुब्तदा होगा तो वो मरफू होगा, अगर इसम
मुफरद खबर होगा तो वो फिर भी मरफू होगा। अगर इसम फ़ाइल होगा तो भी वो मरफू होगा। लेकिन इसम अगर इसम मजरूर का रोल अदा कर रहा होगा तो फिर वो मजरूर होगा। और अगर इसम मुदाफ इलैहि के तौर पर आएगा तो भी वो मजरूर होगा। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि ये अस्मा दुन दन दिन क्यों हो रहे हैं। चलिए अब हम जल्दी से सारे ज़माइर को हरफ जर मिन के साथ जोड़कर देखते हैं। मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। चलिए अभी इस हरफ जर फ़ी को बाकी सारे ज़माइर के साथ जोड़कर देखते हैं। फ़ीही, फ़ीहिमा, फ़ीहिम, फ़ीहा, फ़ीहिमा, फ़ीहिन्ना, फ़ीका, फ़ीकुमा, फ़ीकुम, फ़ीकी, फ़ीकुमा, फ़ीकुन्ना, फ़िया, फ़ीना। हरफ जर इला के इस या को हम आम हालात में अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन इसे जब किसी ज़मीर के साथ जोड़ा जाता है तो फिर ये या जो है ना ये खुलकर सामने आ जाती है। तो ये क्या बन जाता है? इलाई। अब इलाई तक तो ठीक है। अब इसे अगर हम हु की ज़मीर के साथ जब जोड़ते हैं तो ये हु भी ही में तब्दील हो जाता है। क्यों तब्दील होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन ज़माइर से पहले जब या कसरा आ जाए तो ये अपने आराब को तब्दील कर लेते हैं, इसलिए ये बन गया इलैही। चलिए अब इसकी गर्दान बना लेते हैं। इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया, इलैना। जब हम हरफ जर इला को या मुतकल्लिम के साथ जोड़ते हैं तो इस इला को जब किसी और चीज़ के साथ जोड़ा जाता है तो इसका या जो है ना ये खुलकर सामने आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, इला की सूरत में लाम के ऊपर तो फतह है, लेकिन इस या पर देखें सुकून है, और या मुतकल्लिम पर तो वैसे ही सुकून होता है। ठीक है, तो अब क्या मसला हो गया? अब मसला ये हो गया कि फिर इल्तिकाए साकिनैन हो गया, यानी दो सुकून साथ साथ आ गए। तो अरबी ज़बान में जब दो सुकून साथ साथ आ जाएं तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए दो सुकून साथ साथ नहीं आ सकते। हत्ता कि कभी किसी अरबी लफ्ज़ के शुरू में भी सुकून नहीं आ सकता, क्योंकि फिर हम उसे पढ़ ही नहीं सकेंगे। इसलिए जब दो सुकून इकट्ठे आ जाएं तो हमें इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है ताकि दो सुकून इकट्ठे ना हो सकें। इसलिए हम इस या मुतकल्लिम पर फतह लगा देंगे और अब ये हो जाएगा इलैया। यहाँ पे देखें इलैया में ये जो शद है ना, इस शद का क्या मतलब है? इस शद का मतलब ये होता है कि ये एक नहीं दो हर्फ हैं, और इनमें से जो पहला हर्फ है वो साकिन है और जो आराब इस पर होगा वो दूसरे हर्फ का आराब होगा। ठीक है ना, यानी कि हमने इस या मुतकल्लिम पर फतह लगा दी। ठीक है, ये जो फतह है ना, ये जो फतह लगी हुई है ये या मुतकल्लिम पर लगी हुई है, और ये वाला पहला वाला इलई का जो या है ना इसको हमने साकिन ही छोड़ दिया। तो इस तरह इल्तिकाए साकिनैन से बचने के लिए हमने इसमें कुछ तब्दीली कर दी ताकि दो सुकून इकट्ठे ना आ सकें। देखें, शुरू के लेसन हैं और इन्हें हम बार बार जब दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इला की तरह अला को भी जब हम किसी ज़मीर के साथ मिलाते हैं तो इसका या भी ये खुलकर सामने आ जाता है और ये भी अलाई में बदल जाता है। और यहाँ पर भी देखें, इस ही से पहले ये या आया हुआ है। ठीक है, और उसूल क्या है? उसूल ये है कि या कसरा अगर ज़माइर से पहले आ जाए तो ये भी अपने आराब को तब्दील कर लेते हैं। तो इसे क्या होना चाहिए था? इसे अलई हु होना चाहिए था, और ये अलई
ہی میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے اب اس الا کو بھی باقی سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا. یہاں پہ دیکھیں الا کی طرح جب ہم اعلیٰ کو بھی یا متکلم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا یا کھل کر سامنے آ جاتا ہے. پھر یہاں پر بھی ہم التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے یا متکلم پر فتح لگا دیتے ہیں اور اس طرح یہ بن جاتا ہے علیہ. چلیے اب حرف جر بی کو سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. بی پہ دیکھیں پہلے سے کسرہ لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ضمائر سے پہلے کسرہ یا آ جائے تو یہ ضمائر اپنے اعراب کو کچھ تبدیل کر دیتے ہیں. تو چلیے فٹافٹ اس بی کو بھی سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکن، بی، بنا. اب اس بی کو دیکھیں، اس میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک حرف جر بی ہے اور دوسرا یا متکلم ہے. چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. جو لوگ پرانی والی بلیک اینڈ وائٹ والی بکس استعمال کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 12 پر آ جائیں. یہ نئی بک 2 کا لیسن نمبر 2 ہے. سب سے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے، الدرس الثانی. ثانی کا کیا مطلب ہے؟ ثانی کا مطلب ہے دوسرا، تو پھر الدرس الثانی کا مطلب ہوا دوسرا سبق. کیف حالکی یا بنتو، یہاں پر حالکی کو غور سے دیکھیں. جب ہم کسی لڑکی سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے حالکی، اور جب ہم کسی لڑکے سے یہ سوال کریں گے تو ہم کیسے سوال کریں گے؟ کیف حالک. اسی طرح اگر ایک استاد کلاس روم میں آ کر یہ سوال سارے لڑکوں سے کرنا چاہے تو وہ کہے گا کیف حالکم. اور اگر ہم خواتین کی ایک جماعت سے یہ سوال کریں گے تو ہم کہیں گے کیف حالکن. اب الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ حالو کو سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ دیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے بآسانی جوڑ دیں گے. تو چلیے میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کر زور سے گردان بنائیں اور خود اپنا امتحان لے کر دیکھیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے ساتھ باقاعدگی سے پریکٹس کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ انہیں اس کی گردان بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو چلیے حالو کو اب سارے ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. حالہو، حالہما، حالہم، حالہا، حالہما، حالہن، حالکا، حالکما، حالکم، حالکی، حالکما، حالکن، حالی، حالنا. تو کیف حالکی یا بنتو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے بیٹی تمہارا کیا حال ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی تمہارا کیا حال ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ انا بخیر والحمد للہ. اچھا تو اس جملے میں انا کیا ہے؟ انا مبتدا ہے، بخیر جار و مجرور شبہ جملہ خبر، وا کیا ہے؟ وا حرف و عطف ہے، الحمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور للہ کیا ہے؟ یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. دیکھیں الحمدللہ اب ہم رٹے رٹائے جملے نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ اب ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اسے خوب اچھی طرح سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اب ہم عربی زبان کو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں.
یہ الفاظ جو ہے نا اب یہ ہماری ذات کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیف حالک بخیر، یعنی کہ جواب میں ہم نے صرف خبر سنائی ہے۔ اچھا تو پھر مبتدا کہاں چلا گیا؟ شاید جواب دینے والے کو بہت بھوک لگی تھی اور اس نے مبتدا کو ہضم کر لیا، یا پھر میرا خیال ہے وہ جلدی میں اسے لکھنا بھول گیا۔ دراصل جواب کچھ یوں تھا کہ انا بخیر، لیکن اس طرح بعض اوقات مبتدا کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم مبتدا کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں مسمکی یا اختی تو وہ جواب دے گی فاطمہ۔ فاطمہ تو خبر ہے، تو پھر یہاں پر مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اسمی، یعنی کہ اسمی میں اسم مبتدا ہے، وہوا مضاف، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اس کی مضاف الیہ ہے، مگر اسے ہم نے کیا کیا؟ حذف کر دیا۔ اور عربی زبان میں ایسا بھی کیا جاتا ہے، دیکھیں نا، اس طرح تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ حامد۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا نام حامد ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حامد۔ تو اس طرح ہم دوسری زبانوں میں بھی مبتدا کو محذوف کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی مبتدا کو محذوف کیا جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ ہے من این انتی، یعنی کہ تم کہاں سے ہو؟ انا من سوریا، میں سیریا سے ہوں، یعنی کہ شام سے۔ سوریا کسے کہتے ہیں؟ شام کو۔ یا ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میرا تعلق شام سے ہے۔ آگے ہے مسمکی۔ مسمکی، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی آمنتو، اسم مبتدا ہے وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور آمنتو اس کی خبر ہے، یعنی کہ میرا نام آمنہ ہے۔ این ابوکی، یعنی تمہارا ابو کہاں ہے؟ ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، ابی کیا ہے؟ ابی میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ ہنا کو دیکھیں، یہ ظرف ہے۔ ہنا ایک ایسا ظرف ہے کہ اس کے بعد مضاف الیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فی المدینتی کیا ہوگا؟ فی المدینتی جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے، اور المنورتی المدینتی کی نعت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے میرے ابو وہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ اگلا جملہ ہے ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویۃ۔ ہوا مبتدا ہے، مفتش خبر ہے، اور فی المدرستی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے، اور الثانویتی جو ہے یہ المدرستی کی نعت ہے۔ مفتش کسے کہتے ہیں؟ انسپیکشن کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سیکنڈری اسکول میں انسپیکٹر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری امی کہاں ہے؟ ہِیَ أَيْضًا هُنَا، ہِیَ مبتدا، أَيْضًا اس کے گرامر کو فی الحال ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ أَيْضًا کا مطلب ہوتا ہے بھی، اور ہونا کیا ہے؟ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے۔ ہِیَ مبتدا ہے اور ہونا اس کی خبر ہے، اور اس کا مطلب ہوگا وہ بھی وہاں ہے۔ ہِیَ طبیبۃ فی مستشفی الولادۃ، ہِیَ مبتدا ہے اور طبیبۃ اس کی خبر ہے، اور فی حرف جر ہے۔ مستشفی کو دیکھیں، یہ اسم مجرور وہو مضاف، اور الولادتی
مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں اس مستشفیٰ کے آخر میں کوئی اعراب نہیں ہے، اور دیکھیں اس یا کے نیچے 2 نقطے بھی نہیں لگائے گئے ہیں، اسی وجہ سے اسے ہم مستشفیٰ پڑھتے ہیں، مستشفی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مستشفی الولادتی کا کیا مطلب ہے؟ مستشفی الولادتی کا مطلب ہے میٹرنٹی ہوم، زچہ بچہ سینٹر جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی مستشفی لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہاسپٹل۔ اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ۔ فتن کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکا، یعنی کہ ینگ بوائے۔ فتن مذکر واحد بھی ہے اور ناکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے معرفہ بنانے کے لیے ہم اس میں ال شامل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا الفتح۔ اس فتن کو دیکھیں، اس کے آخر میں یہ یا آئی ہوئی ہے، اس یا پر کوئی اعراب موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں الفتح میں بھی اس یا پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی اعراب ہے اور نہ ہی اس پر نقطے لگے ہوئے ہیں۔ یہ خاص قسم کے اسماء ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو فتن کا مؤنث واحد فتاتن ہوگا نکرہ ہونے کی صورت میں، اور جب ہم اسے معرفہ بنائیں گے تو ہم اس میں ال شامل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا الفتاتو۔ تو فتاتن کا مطلب کیا ہوگا؟ فتاتن کا مطلب ہوگا نوجوان لڑکی۔ تو ومن هذه الفتاة التي معك، چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ التی تو آپ کو یاد ہوگا اسم موصولہ ہے، اسے ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ما کی جو ہے یہ صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہوا ہے، اور باقی جملے کا ہم انالیسز اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اہیا اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ یاد رہے کہ مدینہ عربک کورس میں ہم جملے کے آخر میں وقف نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو نئی نئی عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ اعراب اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جب بار بار ہم ان اعراب کو پکاریں گے نا اور وقف نہیں کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائے گا کہ یہاں پر کسرہ آنی چاہیے، فتح آنی چاہیے، دمہ آنی چاہیے یا سکون ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں ان کے دماغ میں اسی طرح بیٹھ جائیں گی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا دیتی ہے۔ لا ہی بنت عمی، یہاں پر بنت عمی کو دیکھیں، یہ بنت عمی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس میں 3 الفاظ ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اس موقع پر اس بنت عمی کو سمجھ سکتے ہو اور اس کا انالیسس کر سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسیلنٹ جا رہے ہیں اور عربی زبان کے ساتھ آپ کی سمجھ بوجھ جو ہے نا وہ پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو چلیے اس پورے جملے کا انالیسس کرتے ہیں۔ لا کیا ہے؟ اسے حروف الجواب کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ بنتو عمی میں دیکھیں 3 الفاظ ہیں، بنتو ہے، عمی ہے اور یا متکلم ہے۔ یہ عمی کو مکسور جو ہے یا متکلم نے نہیں کیا۔ یہ کیوں مکسور ہوا؟ یہ اس لیے مکسور ہوا کہ دیکھیں یہ یا مبتدا ہے اور بنتو جو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف اور عمی مضاف الیہ، یہ عمی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر عمی دوبارہ مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ تو یہ عمی اس لیے مکسور ہے کہ یہ بنتو کا مضاف الیہ ہے، اور اس پر دیکھیں ال نہیں آیا ہے۔ دیکھیں اصولاً ہونا چاہیے تھا بنت العمی، لیکن چونکہ عمی مضاف بھی ہے اس لیے اس میں ال نہیں آیا ہے۔ بنتو میں بھی ال نہیں آیا ہے کیونکہ یہ بھی مضاف ہے،
اور امی جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اس لیے اس میں بھی ال نہیں آیا، اور یا متکلم صرف مضاف الیہ ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ بنت عمی کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عربی زبان کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہے نا وہ پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ عم کسے کہتے ہیں؟ چچا کو کہتے ہیں۔ اور عمتن کسے کہتے ہیں؟ چچا کی بہن کو، یعنی کہ پھوپھی کو۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمۃ، اسم مبتدا وہو مضاف اور ہا مضاف الیہ، اور فاطمۃ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہیہ زمیلتک، کیا یہ تمہاری کلاس فیلو ہے؟ دیکھیں ہم زمیلن پڑھ چکے ہیں۔ زمیلن کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا؟ زمیلن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس فیلو یا کلیگ، اور پھر جب اس میں ال داخل ہو جائے گا تو پھر یہ بن جائے گا الزمیل، اور اس کا مؤنث ہوگا زمیلتن، اور پھر جب ہم اسے معرفہ بنائیں گے تو یہ الزمیلۃ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر غور سے دیکھیں کہ یہاں پر زمیلۃ کی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ تمہاری کلاس فیلو ہے۔ اگر یہ کسی لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو تو پھر کیا ہم کہیں گے؟ اہوا زمیلو کی۔ تو دیکھیں چونکہ ہم نے اتنی زیادہ ضمائر کی پریکٹس کی ہے، اس لیے اب الحمدللہ ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم عربی کو خود عربی زبان میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب ہے لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ۔ لا کیا ہے؟ لا حروف الجواب میں سے ہے، یعنی کہ نہیں۔ انا مبتدا، فی المدرسۃ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور المتوسطتی المدرستی کی نعت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے نہیں، میں مڈل اسکول میں ہوں۔ وَهِيَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ۔ تو چلیے اب اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں۔ وا حرف و عطف ہے، ہیا مبتدا، فی المدرستی اس کی خبر ہے، اور الثانویتی المدرستی کی نعت ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اس کے معنی ہوں گے اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہے، یعنی شی از ان دا سیکنڈری اسکول۔ الکی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اگر ہم اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے نا تو ہم کہیں گے ڈو یو ہیو اے سسٹر؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا، ما لی اختن۔ لا حروف الجواب میں سے ہے، ما حرف النفی ہے، لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اختن مبتدا مؤخر ہے۔ چونکہ اختن نکرہ ہے اسی وجہ سے یہ مبتدا مؤخر کے طور پر آیا ہے۔ اگلا جملہ ہے الکی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ڈو یو ہیو اے برادر؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نعم لی اخن کبیرن۔ لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن خبر مقدم ہے، اور اخن مبتدا مؤخر ہے۔ دیکھیں نا، بار بار آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے تو وہ مؤخر ہوتا ہے۔ تو اخن کیا ہے؟ اخن مبتدا مؤخر ہے، اور کبیرن اخن کی نعت ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اس کے معنی ہوں گے ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ وَهُوَ طَالِبٌ بِالْجَامِعَةِ، وا حرف و عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، اور طالبٌ اس کی خبر ہے، اور بالجامعتی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے۔
اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اس کے معنی ہوں گے اور وہ ایک طالب علم ہے یونیورسٹی میں۔ جامعہ کسے کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کو۔ چلیے اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكِ۔ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم اس کو انالائز نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ الطفل کا مطلب ہے بچہ۔ الذی کا ہمیں پتہ ہے یہ اسم موصولہ ہے اور مع کی صلۃ الموصول ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے اور یہ بچہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ ہوا ابن اخی۔ ابن اخی کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں 3 الفاظ ہیں نا۔ الحمدللہ اب ہم آسانی سے اسے انالائز کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے، ابن اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور اخی کو دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، وہ ہوا مضاف اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مسمہ، یہاں پر دیکھیں کہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہمیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ مختلف ضمائر کی پریکٹس کراتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے اور یہ ہماری یادداشت کا حصہ بن جائیں گے، پھر ہم عربی کو عربی زبان میں بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو مسموح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا نام کیا ہے۔ اسمہ سعد، اسمہ سعد، اسم مبتدا ہے وہو مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے، جبکہ سعد جو ہے یہ اس کی خبر ہے اور اس کے معنی ہیں اس کا نام سعد ہے۔ اگلا جملہ ہے امکی فی البیت الآن۔ تو چلیے ابھی آپ اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کیا تمہاری امی ابھی گھر میں ہے؟ الآن کا کیا مطلب ہے؟ الآن کا مطلب ہے ابھی، ناؤ، اور یہ ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے لا ذہبت الی المستشفی۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ جی ہاں، چونکہ یہ ذہبت سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور فعل کہاں ہے؟ اس میں ذہبہ فعل ہے۔ اب خدا را اب یہ نہ کہنا کہ تا جو ہے وہ فاعل ہے، یہ تا تانیسی ہے، یہ کبھی 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 بھی فاعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں صحیح تعداد کے بارے میں نہیں بتا رہا۔ تا تانیسی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل کسی مؤنث نے کیا ہے، مگر اس کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتا رہا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ذہبہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہے، اور یہ تا کیا ہے؟ یہ تا تانیسی ہے۔ اور الی المستشفی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں جملہ فعلیہ میں ہم ہمیشہ فعل اور فاعل کو تلاش کریں گے اور جار مجرور وغیرہ کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ یہاں پہ یہ خبر نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ میں ہم خبر کو تلاش نہیں کرتے، خبر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہوگا۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہیں نہیں وہ ہسپتال گئی ہے، یعنی کہ وہ ہاسپٹل گئی ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تمارین کو شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اقرا وکتب۔ جو لوگ پرانی والی بلیک اینڈ وائٹ والی مدینہ عربک بکس استعمال کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں اعراب موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کتاب میں اعراب موجود نہیں ہوں گے تو ان سوالوں کو حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ یا ابی۔ تو یہاں پر ہم چونکہ والد سے مخاطب ہیں اس لیے ہم کر دیں گے کیف حالو کا، حالو کے آگے ہم ادھر فتح لگا دیں گے، کیف حالو کا کر دیں گے۔ اسی طرح اب اس دوسرے سوال کو دیکھیں کہ یہاں پر یا امی لکھا ہوا ہے نا،
تو یہاں پر چونکہ ہم والدہ سے مخاطب ہیں تو یہاں پر پھر ہم اسے حالوکی میں تبدیل کر دیں گے، ادھر کسرہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے مطابق آپ نے حالکا اور حالوکی کو تبدیل کرنا ہے۔ تو چلیے پہلے سوال کو دیکھتے ہیں، کیف حالک یا ابی۔ یا کو دیکھیں، یہ یہاں پر جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یہ یا جو یہاں پر ہے یہ حرف ندا ہے اور اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف ندا کیا ہوتے ہیں؟ حروف ندا وہ ہوتے ہیں جو اپنے سامنے موجود کسی ہستی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اوہ، او مائی گاڈ، او مائی سسٹر۔ اسی طرح اردو میں ہم پکارنے کے لیے کہتے ہیں اے بیٹا، اے بیٹی، اے میرے رب۔ اسی طرح عربی زبان میں اس کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا اس کے لیے ہم استعمال کریں گے کہ جو شخص یا ہستی ہمارے سامنے موجود ہو۔ غیر موجود کے لیے ہم نہیں استعمال کریں گے۔ مطلب اگر کوئی آپ کا دوست اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی تنہائی میں یا تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا تو آپ اسے کہیں گے یا حامد، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب حامد اپنے گھر میں موجود ہے تو آپ اسے یا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح فون میں بھی آپ کسی کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ یا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص یا تو آپ کے سامنے موجود ہو یا آپ کی آواز کو سن رہا ہو۔ تو اب چونکہ ابو سامنے موجود ہے اس لیے ہم کہیں گے کیف حالک یا ابی، یعنی اے میرے ابو جان آپ کیسے ہیں؟ اور پھر انگلش میں ہم اسے یوں کہیں گے ہاؤ آر یو او مائی فادر۔ سوال نمبر 2 ہے کیف حالکی یا امی، اے میری امی جان آپ کیسی ہیں؟ ہاؤ آر یو او مائی مدر۔ نمبر 3 ہے این ابنکی یا زینبو، این ابنکی یا زینبو، زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اب دیکھیں اس سوال میں اگر میں زینب کی جگہ حامد لگا دیتی ہوں تو اس صورت میں کہوں گی این ابنکا۔ اب چونکہ زینب ایک لڑکی ہے، مؤنث ہے، اس لیے میں نے کہا این ابنکی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جواب کیا دیتی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے ذهب الی المسجد۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ جی ہاں، یہ جملہ ذهب سے شروع ہو رہا ہے اور ذهب ایک فعل ہے، اس لیے ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جملہ فعلیہ میں ہم 2 چیزوں کو تلاش کریں گے، فعل کو اور فاعل کو۔ تو ذهب فعل ہے اور فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں یہاں پر فاعل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ تقدیرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اندازاً یہاں پر ہوا ہونا چاہیے، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ذہب میں کون چھپا ہوتا ہے؟ ہوا۔ اور اگر یہاں پر ذہبت ہوتا تو ہم کہتے کہ وتقدیرہ ہیا، ٹھیک ہے؟ اور الی المسجد کو جار مجرور کہہ کے ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے صرف فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہے، باقی چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ الی المسجد یہ جار مجرور ہے۔ اسے گرامر میں متعلق بھی کہا جاتا ہے، یہ متعلق ہے، اسے متعلق کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے ہم۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا وہ مسجد گیا ہے۔ اچھا نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، این بنتکی یا آمنہ، آمنہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے ذہبت الی المدرسۃ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے۔ اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو اب ہم فعل اور فاعل دونوں کو تلاش کریں گے۔ ذہبت میں ذہبہ فعل ہے، یہ تا جو ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ تاء تانیثی ہے،
اس پہ ہم خوب اچھی طرح ڈسکشن کر چکے ہیں، اور اس کا ذہبت کا فاعل جو ہے وہ مستتر ہے، اور ذہبت میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ذہبت میں ہمیشہ ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ذہبہ میں ہوا مستتر ہوتا ہے اور ذہبت میں ہیا مستتر ہوتی ہے، اور الی المدرستی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ مدرسے گئی ہے۔ چلیے ابھی صفحہ نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ لمن هذه الساعة الجمیلۃ، سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم اسے تو انالائز نہیں کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر یہ الساعۃ کیا ہے؟ یہ ایک معرفہ اسم ہے جو کہ اسم اشارہ کے بعد آ رہا ہے۔ حاضہی کے بعد آ رہا ہے نا، تو حاضہی اسم اشارہ ہے۔ ابھی تک ہم نے کتنے اسم اشارہ پڑھے ہیں؟ حاضہ، حاضہی، ذالکا اور تلکا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اسم اشارہ کے بعد ایک اسم معرفہ آ جاتا ہے فوراً، تو پھر یہ اس کا بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا بدل ہے۔ تو پھر یہ الجمیلۃ کیا ہے؟ الجمیلۃ پھر الساعۃ کی نعت ہوگی، اور باقی جملے کا ہم انالیسز اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ اہیا لکی یا فاطمہ تو؟ یہاں پہ دیکھیں سوالیہ جملہ ہے، پھر اس کا بھی ہم انالیسز نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہیا کس لیے آیا ہوا ہے۔ یہ ہیا مؤنث ہے، لیکن یہ فاطمہ کے لیے نہیں آیا ہے، یہ الساعۃ کے لیے آیا ہے، یہ الساعۃ کی طرف جاتا ہے، یعنی کیا یہ تمہاری ہے اے فاطمہ؟ تو پھر فاطمہ جواب دیتی ہے نعم ہیا لی۔ نعم حروف الجواب ہے، ہیا کیا ہے؟ مبتدا، اور لی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ ہاں یہ میری ہے۔ جز نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ احاذہ قلم کا یا محمد، یاد رہے کہ یہاں پر یہ محمد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی عام انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم یہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کا نام آئے گا تب ہم پر لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں، لیکن اگر کسی عام لڑکے کا نام محمد ہوگا تو پھر اس صورت میں ہم اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں بول سکتے نا۔ اس لیے یہ عام کسی انسان کا نام ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اس لیے یہاں پر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کیا یہ تمہارا کلام ہے اے محمد؟ محمد کیا جواب دیتا ہے؟ لا ھذا قلمک انت۔ یہ انتا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اسے تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، ھذا قلمک تو کافی تھا۔ دیکھیں لا حروف الجواب ہے، اسے کہہ کے آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب ھذا کیا ہے؟ مبتدا، اور قلمک میں قلم خبر ہے، وہو مضاف، اور کا مضاف لہ، تو یہ ہمارا پورا جملہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اس انتا کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جملے میں زور پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ ایسے ہوتا کہ ھذا قلمک لا ھذا قلمک، تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے کہ نہیں یہ تمہارا قلم ہے، لیکن اب آگے انتا بھی آ گیا ہے تو اب ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے اس انتا کو لگایا گیا ہے، تو اب ہم کہیں گے نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، اور یہ اسے عربی زبان میں توکید کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہ توکید یعنی ایمفیسس کے لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ جملے میں زور پیدا کرے کہ نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے۔ نمبر 7 پر چلتے ہیں۔ تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر۔ اس جملے میں تلکا کیا ہے؟ تلکا ایک اسم اشارہ ہے جو کہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ مبتدا ہے،
اور السیارتو کیا ہے؟ السیارتو ایک معرفہ اسم ہے جو کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد آیا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بدل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو نیچے میں اس طرح سرکل لگا دیتی ہوں. یہ میرے ایجاد کردہ نشانات ہیں، آپ کے لیے لگانا لازم نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے نشانات بھی لگا سکتے ہیں. بدل کے لیے میں اس طرح نشان لگا دیتی ہوں. تو پھر الجمیلتو کیا ہے؟ الجمیلتو السیارتو کی نعت ہے. اس کے نیچے ہم اس طرح 2 لائنیں لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللتی کو دیکھیں، یہ ایک اسم موصولہ ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے اس طرح کر کے ایک بریکٹ لگا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسم موصولہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیں، جیسے ھذا جو کہ ایک اسم اشارہ ہے نا، یہ جملے میں فاعل کے طور پر بھی آ سکتا ہے، مفعول کے طور پر بھی آ سکتا ہے، اور مبتدا یا اسم مجرور کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یا یہ جملے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے اسم موصولہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی جملے میں مبتدا، خبر، فاعل، اسم مجرور یا نعت کے طور پر بھی آ سکتا ہے. مگر خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ یا ایک عبارت یا ایک لفظ آئے گا جسے ہم صلۃ الموصول کہیں گے. اور صلۃ الموصول کے بعد یہ جو الفاظ آئیں گے نا، یہ خاص کر اس اسم موصولہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کنیکشن کی وجہ سے ہم اسے صلۃ الموصول کہتے ہیں، اور یہی اس کی خصوصیت ہوتی ہے. تو یہاں پر خرجت الآن من المدرستی، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس التی کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے. مثال کے طور پر ہم اس جملے سے اس التی کو نکال دیتے ہیں. تو چونکہ یہ اسم موصولہ ہے، اگر ہم اسم موصولہ کو نکالیں گے تو ہمیں صلۃ الموصول کو بھی اس جملے میں سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. تو چلیے اسے جملے میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس اصل جملہ کیا تھا. اصل جملہ تھا تلک السیارۃ الجمیلۃ للمدیری، یہ اصل جملہ تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کو ہمیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتانی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ التی لگا دیا، اور پھر التی کے خاطر باقی یہ پورا جملہ بھی صلۃ الموصول کے طور پر آ گیا. اب یہاں پر یہ التی جو ہے نا، نعت کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نعت ہے. کس کی نعت ہے؟ السیارۃ کی نعت ہے. اسی لیے دیکھیں یہ بھی مؤنث ہے. السیارۃ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں گولتا آئی ہے، اس لیے یہ التی بھی مؤنث ہے. اور خرجت الآن من المدرستی، یہ صلۃ الموصول ہے. چلیے اس جملے کا انالیسس کرتے ہیں. خرجت الآن من المدرستی کیا ہے؟ خرجت الآن من المدرستی جملہ فعلیہ ہے، خرجہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہے. اب دیکھیں خرجت میں کون مستتر ہوتی ہے؟ ہیا. اور یہ ہیا کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ ہیا اس التی کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ التی سیارتو کی طرف جاتی ہے. اور الآن کیا ہے؟ الآن جو ہے یہ ایک ظرف ہے. اور من المدرستی جار مجرور، اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بہترین کام کے لیے چن لیا ہے. اسی وجہ سے تو آپ دنیا کی تمام تر مصروفیات اور دلچسپیوں اور انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کر آج یہ علم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آپ کی ان کوششوں کو اور ان قربانیوں کو تہہ دل سے اپریشیٹ ضرور کروں گی، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس عظیم مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی اپنی خوشیاں اور اپنا آرام قربان کر کے محنت کرنی ہوگی. دیکھیں محنت کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی نا، عظمت تو محنت میں ہی ہے. تو آپ محنت کریں گے، ان سارے پوائنٹس کو یاد کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تبھی تو روز قیامت یہ قرآن پاک آپ کی شفاعت کرے گا، اور آپ بھی اس کے وسیلے سے اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے محنت سے نہیں گھبرانا ہے. جہاں ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو بتانا ضروری ہی نہیں تھا. اسے ہم آگے تفصیل سے بک 3 میں پڑھیں گے. چونکہ سر آصف مہر علی نے یہاں پر اس کے بارے میں یہ سب کچھ بتانا مناسب سمجھا تھا،
اسی وجہ سے میں بھی آپ کو یہاں پر یہ سارے پوائنٹس بتا رہی ہوں، ورنہ ڈاکٹر عبدالرحیم کے کورس میں یہ سب کچھ آپ بک 3 میں پڑھیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو اس وقت 10% بھی سمجھ آ رہا ہے، 15% بھی سمجھ آ رہا ہے تو اٹس اوکے، بالکل پریشان نہ ہو اور میرے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ پریشان نہیں ہونا اور آگے بڑھتے جانا، یہ نہیں کہنا بھائی مجھے تو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا اس لیے میں آگے نہیں پڑھ رہی، نہیں، آپ پڑھتے جائیں، جب یہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوئیں گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے اَأَنْتَ مُحَنْدِسٌ یا سیدی۔ سید عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں، یعنی جناب، اور اس کا مؤنث پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مؤنث ہوتا ہے سیدہ، ٹھیک ہے؟ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہوگا جناب کیا آپ ایک انجینئر ہیں؟ سر کیا آپ ایک انجینئر ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ لا انا طبیبن۔ لا حروف الجواب ہے، انا مبتدا ہے اور طبیبن اس کی خبر ہے، یعنی نہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ جز نمبر 9 ہے اَأَنْتَ طبیبۃ یا سیدتی۔ میڈم کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں؟ لا انا مدرسۃ۔ لا حروف الجواب میں سے ہے، انا مبتدا ہے اور مدرسۃ اس کی خبر ہے، یعنی کہ نہیں میں ایک ٹیچر ہوں۔ الحمدللہ ابھی ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔